अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सजदा है, और सजदा करने के लिए बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बतलाया है वो नमाज है। नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखें। आपसे अच्छाइयाँ भी होंगी, आपसे बुराइयाँ भी होंगी, आप अच्छे काम भी करेंगे, आपसे गलतियाँ भी होंगी, लेकिन जो आपसे सवाल किया जाएगा वो सिर्फ़ नमाज का होगा। मन रब्बो का, आपका रब कौन है? आप नमाज़ पढ़ते होंगे तो आपकी वाक़फ़ियत होगी इस सवाल से। आप बताएंगे कि अल्लाह मेरा रब है। मिन नबियों का, आपका नबी कौन है? तो आप बता सकते हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ते होंगे तो आप बताएंगे कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपसे पूछा जाएगा तीसरा सवाल, मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तो आप कहेंगे कि मेरा दीन इस्लाम है। तो ये सब सवालों के जवाब बहुत आसान हैं, लेकिन जवाब कौन दे पाएगा? जो इससे वाक़फ़ियत रखता हो, जो नमाज़ पढ़ता हो, उसको नमाज से मोहब्बत होगी, नमाज से रग़बत होगी, और एक नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार होगा। सिर्फ वही बंदे को कब्र में ये सवालों के जवाब देने आसान हो जाएंगे। तो ये तो हो गई आज की बात। आगे चलते हैं। तो जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है एज ए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और 25 तारीख़ को वो जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से वो अपना अलविदाई ख़िताब भी करेंगे। और उन्होंने डिनर लेने से इनकार कर दिया कि डिनर पर जो ख़र्चा आएगा वो 20 लाख रुपया है, जो पाकिस्तानी कौम के पैसों से ख़र्च किया जाएगा। तो उन्हें इस रवायत को तोड़ दिया है, कोई किसी किस्म का डिनर लेने से इनकार कर दिया है। तो मैं पहले भी कहता हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब, जनाब फ़ाइज़ ईसा के जो वालिद साहब थे, जनाब ईसा साहब, उन्होंने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब इस्तकबाल किया कोयटा में, तो उस इस्तकबाल के बाद उस पार्टी में तो काजी फ़ाइज़ साहब के वालिद मोहतरम ने कायद-ए-आज़म के वज़न के बराबर जो है वो सोना तोल कर कायद-ए-आज़म के हाथों में वो सोना पकड़ाया और कहा कि ये पाकिस्तान की खिदमत के लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कीजिए। तो ऐसे अज़ीम ख़ानदान, अज़ीम बाप की अज़ीम औलाद, उसके बारे में बदतमीज़ियाँ करना, बेअदबियाँ करना, गुस्ताखियाँ करना, ये किन लोगों का शेवा है, ये आप सबको पता है, आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में पूरी तैयारियाँ हो रही हैं शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास की, और इस सरबराही इजलास की पाकिस्तान को जो इस दफ़ा मौका मिला मेज़बानी का, तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होती है किसी मुल्क में अमन व सलामती के हिसाब से। और किसी मुल्क में कारोबार का जो रफ्तार है वो जब बढ़ती है, तो उस मुल्क में ये शंघाई तावन तंजीम के जो इजलास हैं, या बड़े बड़े ममालिक के जैसे G7 होते हैं या G20 होते हैं, ऐसे ममालिक के इजलास होते हैं। तो जनाब मुल्क में जो एक ख़ास फ़िरका बन गया है, इमरानी जी शैतानी फ़िरका जो बन गया है, उन फ़िरका के जो है उनके वो जो रूह रवां हैं जनाब कायद-ए-आज़म के मुखालफ, जनाब पाकिस्तान के मुखालफ, इस्लाम के मुखालफ, दीन के दुश्मन और पाकिस्तान के इस्लाम के दुश्मन जनाब इमरान ख़ान साहब, उन्होंने 15 तारीख़ को इस्लामाबाद के डी चौक में एक बार फिर धरने का ऐलान कर दिया है। तो जनाब इतनी ढीठ कौम और इतना ढीठ लीडर हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। खुदा की कसम, हमने सियासत देखी है नवाज शरीफ की, हमने सियासत देखी है पीपल्स पार्टी की, हमने सियासत देखी है जनाब ज़िया-उल हक़ साहब की, हमने सियासत देखी है जनाब जुनेजो साहब की। ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह पर रहते हैं, इख्तलाफात को इतना वो एक्सट्रीमिज़म तक लेके आना
کہ اپنے جناب وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنی قوم کہتا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہ اپنی قوم کہتا ہے. ہاں جی، قوم تو پاکستان ہے اور قوم مسلمان ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کے لوگ نہیں کہتا، وہ اپنی قوم کہتا ہے. اور اس کی قوم کے جو لوگ ہیں جو اس کی پوجا تک اس سے محبت کرتے ہیں، ان کو جناب جی یوتھیے کہتے ہیں، اور یوتھیے کو جناب جی عربی میں لوتیا کہتے ہیں. تو جناب ان لواتیوں نے 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں ایک بار پھر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس دفعہ یقیناً یہ ناممکن ہے. اور اتنی تیزی سے آپریشن کلین اپ ہوگا. یہ خودکش حملہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ خود کر دیا ہے. اس کو پتہ ہے عمران خان کو یہ ایک آخری چانس ہے. اگر وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی مناپلی پاکستان میں قبول کر لی جائے گی، یہ اس کا خیال ہے. لیکن جو محب وطن لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں ہیں اور جو محب وطن لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کا پروگرام یہ ہے کہ ہر صورت میں شنگھائی تعاون تنظیم کو کامیاب کروانا ہے. اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے حالات تیزی سے اچھائی طرف جائیں گے. اور جو یہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کا جو ڈرامہ ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے لایا جا رہا ہے کہ جناب شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پٹرول اور گیس کے بہت بڑے وسیع ذخائر جو ہے وہ دریافت ہو گئے، اور ہیروں کی کان گلگت میں ہیروں کی کان دریافت ہو گئی ہے. تو یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان میں امن سلامتی نہیں چاہتے، یہ پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں اور پاکستان غیر لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا قبضہ آ جائے، اور پاکستان کے وسائل سے اسلام کی ہم لوگ کوئی خدمت نہ کر سکے، اور مسلمان کی اور خاص طور پر قوم پاکستان کی کوئی خدمت نہ کر سکے. ان لوگوں کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ پاکستان میں سچ مچ اتنا پٹرول اور گیس نکل آئی ہے، اس کو نکالنے کے لیے جہاں پہ ڈرلنگ ہو رہی ہیں، جہاں پہ مشینری کام کر رہی ہیں، پٹرول اور گیس کے وسیع ذخائر مل رہے ہیں. اور اس کے لیے جناب بیرونی دشمنوں نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے پٹھانوں کے کچھ لوگوں کے اوپر کہ وہ لوگ اپنی قوموں کو گمراہ کر کے اور پاکستان کا جو ہے وہ وقار مجروح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کو بھی وہ بلوچستان کی طرح اس کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان بنا ہے اللہ کے نام پر. کیسے اللہ کے نام پہ بنا ہے؟ اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تحریک پاکستان میں، تو بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے جو لوگ تھے، پاکستان بڑھنے سے پہلے یہ لوگوں کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، مسلمانوں کے لیے. اور پاکستان والوں کو اور بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنا مذہبی فرائض ادا کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی. ہندو لوگ اور سکھ لوگ مختلف طریقوں سے پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو. تو اس کے لیے یہ 2 قومی نظریہ پیدا ہوا کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے اپنے مذہبی فریضوں کو آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے. تو اگر ان جیسے لوگوں کے ساتھ جو ابھی یہ پیدا ہوگی یا قوم لوط، یہ تو کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگ اس کے تب بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نیازی قبیلہ میاں والے کا تحریک پاکستان میں اس کا کیا کردار تھا، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. شاہ محمود قریشی کا جو پس منظر ہے، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور انگریز سے کیا تعلق تھا، ہسٹری دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. غلام سرور خان پنڈی والا، اس کا باپ، اس کا دادا کا کیا تعلق تھا تحریک پاکستان سے یا انگریزوں سے کیا تعلق تھا، تاریخ اٹھائیں گے پتہ چل جائے گا. چوری نثار علی خان کا، ان کے آباء و اجداد کا کیا تعلق تھا
انگریज़ کے ساتھ اور کیا تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ تھا، تاریخ اٹھائیں گے پتہ چل جائے گا۔ اس طرح کے بے شمار لوگ، اور ان لوگوں نے پاکستان کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے کیا طریقہ کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس وقت سے جیسے ہی پاکستان بنا، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی، وہ لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم کے لیے وہ انگلینڈ اور امریکہ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم انگلش میں حاصل کر کے آئیں، اور پاکستان میں جتنے کلیدی عہدے ہیں، ایم این اے ہیں، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، پھر ان کے جو سیکرٹری ہیں، اور فوج میں جو عہدے ہیں، اور جناب جی بیوروکریسی میں جتنے بھی عہدے ہیں، یہ سب ان کی اولادوں کو ملنے مجبوری تھی۔ اور عام لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، عابدہ حسین کے خاندان نے جناب، اور یہ جاوید ہاشمی کے خاندان نے، جتنے بھی یہ بڑے بڑے خاندان ہیں، جتنے یہ گدی نشین ہیں، اور جتنے یہ جناب جی جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے تو اپنے علاقوں میں سکول، پرائمری سکول نہیں بننے دیتے تھے، کالج یونیورسٹیاں نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ صرف اس لیے کہ ان کے اپنے بچے تو بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کر لیتے تھے، تو پاکستان کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہے، ان کا کنٹرول ہے، اور پاکستان کے غریب عوام جو وہ ہمیشہ بس جناب جی وہ کسی شیول بیلچہ اپنے کونڈے پہ اٹھا کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی جوتی سلائی کر رہا ہے، کوئی کپڑے سلائی کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، کوئی درزیوں کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ جو غدار ابن غدار ہے، انہوں نے اس تعلیم کو ہتھیار بنایا غریب لوگوں کے خلاف، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں، اور پاکستان کے وسائل پر وہ قبضہ کرتے ہیں۔ ایچیسن جو کالج ہے لاہور کا، اس کا مقصد بھی یہ ہے، ایچیسن کالج سے جو پڑھ کے نکلتا ہے وہ پاکستان میں تحصیلدار ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ کمشنر ہے، وہ مجسٹریٹ ہے، وہ پٹواری ہے، اس کو جناب ایسے آرام سے نوکری ملتی ہے جناب، وہ جیسے اس کا پیدائشی حق ہے۔ اور ایچیسن کالج میں کون پڑھ سکتا ہے؟ ان وڈیروں کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ غریب آدمی کا کیا تعلق ہے ایچیسن کالج؟ اس نے تو نام بھی نہیں سنا، اس نے تو وہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں، وہاں کا جو طریقہ ہے واردات ہے، غریب آدمی کو تو اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ۔ تو غریب لوگوں، یہ تمہارے اوپر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے خون پینے کا طریقہ بدلا ہے۔ ان کی پیروی مت کرو، تعلیم حاصل کرو، دین کی بھی اور دنیا کی بھی سٹرگل کرو، اور ان فرعونی ٹولوں کو، گستاخ لوگوں کو، یہ دجالی ٹولوں کو آپ سپورٹ نہیں کرو۔ پاکستان سلامت رہے گا، تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔